हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ बुनियादी सहूलियात का मिलना बहुत मुश्किल होता है, उसके बायस जो है लोगों के जहनों पर प्रेशर पड़ते हैं और ज़ाहिर है उसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो तशद्दुद की तरफ माइल होते हैं या और ऐसी मसरूफियात की तरफ जाते हैं जो शायद उनके लिए हेल्दी नहीं होती। बुनियादी ज़रूरियात ज़ाहिर है सेहत है, तालीम है और रोज़गार की फराहमी है। अगर वो ना हो तो गुर्बत होती है। पाकिस्तान में ये सारे मसाइल मौजूद हैं, मगर इनसे लड़ना भी है। ज़िंदगी लड़ने ही का नाम है। हमारे साथ आज मौजूद हैं दो नौजवान हैं जिन्होंने तय किया है कि वो लोगों की जो ज़हनी कैफियत है उसको दुरुस्त करेंगे। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है तस्कीन के नाम से, जिनका ये ख्याल है कि लोगों से बात करके उनके जहनों को मस्बत तरफ डाल के ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। ज़ाहिर है मुश्किल तो रहेगी, मगर बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। तो आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ताहा साबरी ने और उनके साथ हैं रिदा रहीम। तो डॉक्टर साहब, तस्कीन का बताइए, तस्कीन से कॉन्सेप्ट क्या है? जी, तो तस्कीन के लफ्ज़ी मायने हैं सुकून पहुंचाना, और इसका मकसद भी यही है कि हम चाहते हैं कि हम इस माशरे में जो मसाइल हैं जिनकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और उसको हम जिस तरह टेंशन, जो लफ्ज़ अंग्रेज़ी में डिस्ट्रेस इसको बोलते हैं, तो और उसकी वजह से जो दबाव पड़ता है और उस ज़हनी दबाव और या फिर टेंशनें जो होती हैं, उनसे फिर जो उनके असरात होते हैं उनके ऊपर, और फिर उनके आसपास जो लोग हैं उनके ऊपर, और फिर ऑफ कोर्स माशरे पे, और फिर हमारे मुल्क पे। तो तस्कीन का मकसद ये है कि हम बात करें कि जिस तरह आपने बोला, बहुत खूबसूरती से आपने बताया, ज़िंदगी सफ़रिंग है, मतलब लाइफ मुश्किलात का हिस्सा। इनफैक्ट एक जर्मन फ़िलासफ़र फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि टू लिव इज़ टू सफ़र, कि मतलब अगर आप ज़िंदा हैं तो आप परेशानी में हैं, बट टू सर्वाइव इज़ टू फाइंड मीनिंग इन द सफ़र। के लेकिन अगर आपको जीना है तो आपको कोई ज़िंदगी उस परेशानी में कोई मकसद निकालना है। और हमारा जो मकसद भी यही है एसेंशली कि जो लोग मुतासिर हैं, जिनके साथ बहुत सदमे पेश आए हैं, हम इन अ वे उनके लिए एक सहारा बने, उनको हम तस्कीन पहुंचा पाएँ। तो एसेंशली कॉन्सेप्ट ये है, और ये इसकी शुरुआत भी एक पर्सनल जर्नी की उससे हुई थी। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, और जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो कुछ ऐसे तजर्बे मैंने फ़ेस किए थे जिनकी वजह से मैंने मुश्किलात फ़ेस की, जिसकी वजह से मुझे जिसको हम ज़हनी अमराज कहते हैं, मुझे वो हो गया था। तो मुझे डायग्नोस किया गया था स्किज़ोफ्रेनिया से, बाइपोलर से, डिप्रेशन से। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट, आपको पता है जी बिल्कुल, इतना एग्जैक्ट नहीं है ये जो साइंस है। और उस टाइम बहुत ज़्यादा, एक तो ऑफ कोर्स उस फेज़ में मैं अपने आप में मुब्तला था कि मेरे को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस थी, और फिर फैमिली मसाइल थे, फिर और सबसे बड़ा आई थिंक वो इशू, और सब जो यूथ को अफेक्ट सचली करता है, कि एक कॉन्फ्लिक्ट था कि हमें बताया कुछ जा रहा है लेकिन दिखाया कुछ जा रहा है, और हो कुछ रहा है कि ये, और फिर हम देख रहे हैं कि हमें सिखाया जा रहा है कि यार ये सक्सेस है, ये आपके जो प्रोफेसर्स हैं सारे बड़े, और ये सारे जो बड़े लोग हैं बिजनेसमैन, दिस इज सक्सेस, लाइक पैसा कमाना, और अगर आप उस पर पूरा नहीं आए तो फिर आप में ही कोई गलती है। बिल्कुल। लेकिन फिर आप देखते हैं कि जो लोग ये अचीव कर लेते हैं, दे आर एक्सट्रीमली अनहैप्पी। आप अपना स्पेसिफिक तजर्बा बता रहे थे। बिल्कुल। तो मेरा जो स्पेसिफिक तजर्बा इस तरह था कि ड्यू टू दैट क्राइसिस, ड्यू टू दीज इश्यूज, बट ड्यू टू सर्टेन ट्रॉमास, मुझे ये बीमारी से जो मुनासिब समझे बता दें। अच्छा, जनरल टर्म में बात करने के जाए, और जो मुनासिब ना समझे वो ना बताएं। सही। सो आई थिंक इसमें कह रहे हैं कि मेरे साथ मुख्तलिफ अलामात मुझ में नज़र आए। तो अलामात कह लें कि मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक सब्सटेंस अब्यूज़ में घुस गया था, बहुत ज़्यादा मेरे ताल्लुकात अफेक्ट होते, बिकॉज यही होता है कि जब अंदर आप इतनी टेंशन होती है तो आप अपने आप इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पाते, और वो फिर आपके
رویے پہ اثر کرتے ہیں, اینڈ وہ رویے آپ کی پوری زندگی کو متاثر کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ جو ہم کرتے ہیں تو اٹ از فار دا سیسیشن آف سفرنگ. جو بھی ہم کرتے ہیں ہم جو سفرنگ اس کو کم کرنے کے لیے, چاہے ہم سگریٹ پئیں, چاہے کسی سے بات کریں, چاہے ہم لوگ کوئی نشہ کریں, چاہے ہم تشدد کریں دوسروں پہ, رائٹ. تو اٹس لائک ایک ڈسٹریس کو ایکسپریس کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اور کچھ فائدہ مند طریقے ہوتے ہیں, رائٹ, سب ہیلدی طریقے, اور کچھ نقصان دہ طریقے ہوتے ہیں, منفی رویے ہوتے ہیں. اور زیادہ تر جو بیمار کہلاتے ہیں وہ منفی رویوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور پھر ان کو ہم پھر لیبلز دے دیتے ہیں کہ یہ چلو یہ بائی پولر ہو گیا, اس کے جو فرینیا ہو گیا, یہ ہو گیا. اور لیکن پھر جب یہ ہوا میرے ساتھ مسئلہ, اور آئی اینڈڈ اپ ایٹ دا سائیک وارڈ آغا خان میں آفٹر لائک بہت زیادہ میں نے زینکس پہ اوور ڈوز اور اس طرح کر کے ہوا. اور اس کے بعد لیکن اصل جرنی شروع ہوئی ریکوری کی. اور ڈیورنگ دیٹ پروسیس آف ہیلنگ, کہ جو وہ جرنی بحالی کا سفر تھا, اس کے دوران میں بہت چیزوں میں گھسا. مطلب میڈیسن میں ڈاکٹر پیسے ہی تھا, اس میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. پھر میں فلاسفی میں گھسا, بیکاز مجھے اس میں سے جواب نہیں ملے صحیح طرح. پھر میں ویسٹرن فلاسفی میں گھسا, پھر میں جو ہماری اپنی اسلامک فلاسفی ہے, پھر بدھزم, اس میں گھسا دیکھنے کے لیے کہ بھائی مطلب کہ مسئلہ ایکچولی ہے کیا سولوشن صرف دوائی کھانا ہے اور کسی سے بات کرنا ہے, یا پھر کوئی فنڈامنٹل ایشوز ہیں. اینڈ تھرو دیٹ پروسیس پھر مجھے پتہ چلا کہ صرف میں اکیلا نہیں ہوں, بہت لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو لاٹ آف پیپل آر سفرنگ, اینڈ آئی ایم ون آف دا لکی ونس, کیونکہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس ریسورسز تھیں ٹو ایکسیس دوز تھنگس. ایک پوزیشن آف پریولیج میں تھا. سو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ چلو مجھے اس پہ کام کرنا ہے, کیا کہتے ہیں, اس فیلڈ میں کام کرنا ہے, مینٹل ہیلتھ. پھر میں کہا سائیکائٹری میں مجھے کرنا ہے. پھر میں امریکہ گیا, کچھ مہینے بoston میں نے کام کیا ان سائیکائٹری, لیکن اس سے بھی بہت میں مطمئن نہیں ہوا. ایک چیز میں صرف سوری وہ ہو جائے گا, کیونکہ جب آپ اس ساری کیفیات سے گزر رہے تھے تو آپ کے ارد گرد جو آپ کے دوست تھے, فیملی تھی, ان کا رویہ, کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر کوئی بھی ذہنی ان کا رویہ کیا تھا, ان کا رویہ کیا. ان کا رویہ وہ تھا جو معاشرے نے کنڈیشن کیا ہے کرنے کو. وہ کیا ہے؟ تو ان کا تو آف کورس ان کا رویہ انیشلی اور نقصان دہ تھا میرے لیے, بیکاز ان کو سمجھ نہیں آئی تھی. بیکاز ان کی غلطی بھی نہیں ہے, بیکاز ایک لیک آف اویئرنس, ہمیں سکھایا ہی جاتا. بالکل. تو آف کورس اس وقت مجھے بڑا غصہ آتا تھا, لیکن ان ریٹروسپیکٹ یو کین ایمپیتھائز, رائٹ, دے کڈنٹ ڈو اینی تھنگ. تو کیا کہا گیا, مطلب کیا, تو بہت طرح کے اسٹگما ملتے ہیں, رائٹ. تو مطلب آپ کو لیبل کیا جاتا ہے. بالکل. تو مطلب کہ ان دا سینس کہ اگر آپ ایز این ایگزامپل, ونس میں کلینک میں تھا تو میرے کچھ کالیگز دوست گزرے تھے کہ وہ وہی اسکول میں پڑھتے تھے. تو دے ور لائک اچھا یہ ڈرامے کر رہا ہے, پھر جا کے بتاتے ہیں کہ کوئی صرف یہ لیو کے لیے کر رہا ہے یا اس طرح کر کے. اور پھر مطلب کہ آ کے ججمنٹل باتیں بھی ہوتی تھیں کہ بھائی یہ سب ڈرامے ہیں, اور گیٹ اے ہولڈ آف یور سیلف, کہ یہ سب تمہارے ذہن میں ہے. وہ جو ایک یوزول ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. اچھا, یہ اچھی بات ہے کہ ہم دو ایسے کریکٹر سے بات کر رہے ہیں جو اس سفرنگ سے گزرے, اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں جو اس سفرنگ میں. آپ کا اپنا تجربہ جو ہے رضا رحیم, وہ بتائیے گا ذرا کیا ہے. تو میں جب پڑھ رہی تھی اے لیولس کی, میں نے تعلیم شروع کی, تو مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا کہ مجھے اکاؤنٹنگ, اکنامکس, اس طرح کے سبجیکٹس میں ایکسیل کرنا ہے. آئی واز گڈ ایٹ اٹ. تو 2 سبجیکٹس تو میں نے لے لیے. اے لیولس میں تیسرا سبجیکٹ بھی چوز کرنا تھا, تو میں بڑی کنفیوز ہو گئی. تو مجھے کسی نے کہا سائیکالوجی بڑا آسان ہوتا ہے, تو سائیکالوجی لے لو. تو میں نے کہا چلو سائیکالوجی لے لیتے ہیں, لے لیا. جب پڑھنا شروع کیا تو ڈفرینٹ ڈس آرڈرس کے بارے میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا. تو تھوڑا سا دماغ میں ذرا بتی جلی کہ اچھا یہ تو کچھ فیملیئر سا لگ رہا ہے, سنا لگ رہا ہے. تو پھر ذرا ریئلائز ہوا کہ میرے تایا تھے, ابا کے میرے سب سے بڑے بھائی. تو ہم بچپن سے بڑے ہوئے ہمیشہ ہم سنتے تھے کہ صحیح تایا تو پاگل ہے, وہ تو پاگل ہے, ان سے تو ڈرنا ہے, وہ تو انپریڈکٹیبل ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ یہی سوچا, کبھی یہ نہیں سوچا, کسی نے سوچا نہیں, اب ہم نے پوچھا نہیں, کسی نے بتایا نہیں کہ ایسا ہے کیا, کیوں ہے اور کیا ہے. تو جب پڑھنے لگی تو پتہ چلا کہ اچھا صحیح تھا کہ تو اسکیزوفرینیا تھا, پر کسی نے نہ کبھی ان کو مطلب اٹینڈ کیا, نہ کسی نے سیریس لیا. ہمیں بس یہ بتایا گیا کہ وہ تو پاگل ہے. ایک دن ان کا انتقال ہو گیا اور سب نے کہا کہ پاگل تھا, مر گیا. میری فرینڈز ہوتی تھیں, ہمیشہ سے میں نے اپنے اندر ایک چیز دیکھی کہ انویریبلی سب میرے پاس آتی تھی اور مجھ سے ڈسکس کرتی تھی. تو آئی ریئلائزڈ اوور ٹائم ان کے جو مسئلے مسائل, اور میں کبھی چھوٹی تھی تو اوبیسلی اتنے میچور نہیں ہوتے, تو میں سوچتی تھی مجھے کیوں بتا رہی ہیں, مطلب میں کیا کروں. پر میں سنتی تھی, پر مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ مے بی
قدرتی طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر ایک ہے کوالٹی کہ لوگ آ کے اوپن اپ ہوتے ہیں میرے ساتھ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اور یہ کرنے میں کلیئر سننا میرے خیال میں شاید پہلا سٹیپ ہوتا ہے. سننا تو ہاں بتائیں. تو میری فرینڈز آتی تھی میرے پاس اور اپنے مسئلے بتاتی تھی, تھوڑے بڑے ٹیبوز بھی ہوتے تھے جو اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتی, تو میں سنتی تھی. اور اب میں اتنی اسمارٹ تو تھی نہیں کہ میں ان کو سجیشنز دوں, سولوشنز دوں, تو میں بس سنتی تھی. ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے, بات کرتے کرتے وہ سولوشن نکال لیتی تھی, کہتی تھی میں سوچتی ہوں میں یہ کر لیتی ہوں. میں نے کہا بالکل کر لو, اینڈ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو مجھے آہستہ آہستہ ریئلائز ہوا اچھا مے بی ایمپیتھیٹک لسننگ تو بڑا زبردست ٹریٹمنٹ ہے. تو میں نے کہا چلو بھائی چھوڑو اکاؤنٹنگ اکنامکس, لیٹس ڈو اے ماسٹرز اینڈ لیٹس ڈو اٹ ان سائیکالوجی. تو میں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا اس طرح. پھر میں تھوڑی سی آؤٹ آف پاتھ چلی گئی, میں نے مارکیٹنگ کی طرف میں چلی گئی. تو وہاں میں بڑی انجوائے کری تھی اپنی جاب, اینڈ آئی لوڈ اٹ. آئی لوڈ سیلنگ دا برانڈ, آئی لوڈ مارکیٹنگ. ایک دن میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ, میں نے دیکھا کہ تسکین از لوکنگ فار somebody جو ان کا ڈیجیٹل پروگرام سنبھال لے گا, اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میں نے کہا میں اپلائی کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, اور میں نے اپلائی کر دیا. دیر از نو لوکنگ بیک سنس دین. اب ہم لوگوں کی بہتری کے لیے کام یہ کرتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے آج کل سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, سمجھنے کے لیے نہیں. تو ہمیں سننا چاہیے, صرف سنیں بس. لوگوں کے مسئلے خود ان کے پاس سولوشن ہوتا ہے, وہ صرف سنوانا چاہتے ہیں. بس آپ بیٹھے تحمل سے سنیں, ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ساری کی ساری جو توجہ ہے ہیلتھ کے شعبے میں وہ فزیکل ہیلتھ پہ دی جاتی ہے. بالکل. اندر کیا گزر رہی ہے اس کی کوئی کسی کو خاص پرواہ نہیں ہوتی, نہ ڈاکٹروں کو, نہ مریضوں کو, نہ معاشرے کو. اس کے نتیجے میں بقول آپ کے اس بروشر کے کہ اس کے نتیجے میں کام چوری پیدا ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ دل و چاٹ ہوتا ہے آدمی کا, تو اس سے اربوں روپے کا معاشی نقصان ہوتا ہے. لوگ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, اور آپ کے بقول 76 لاکھ لوگ اس وقت پاکستان میں بنشیات کے عادی ہیں. 14,000 سالانہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. 5 کروڑ لوگ کسی نہ کسی طرح کے ذہنی مسائل سے دوچار ہیں. گھریلو تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے, کنبے ٹوٹ رہے ہیں, اسٹریٹ کرائم, انتہا پسندی, دہشت گردی, سب کا لنک آپ نے ذہنی صحت کی ڈیٹیریشن سے جوڑ دیا ہے. کیسے؟ اس میں تو بہت سارے فیکٹرز. بالکل بالکل. تو یہ آف کورس ہر چیز ملٹی فیکٹوریل. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس وجہ سے یہ سب ایشوز ہوتے ہیں, لیکن واٹ وی سی از کہ سو ڈیورنگ دا کورس ہم نے اسٹارٹ کیا تھا فرام دی انڈیویجول. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم نے بس, اور یوزلی سب تو ہمارا اس لیے اپروچ ذرا ہٹ کے ہے فرام دا نارم, کہ ہم لوگ زیادہ تر جو فوکس کر رہے ہیں وہ فوکس کر رہے ہیں ڈاؤن اسٹریم پہ, کہ مطلب کہ چلو اب ہو گیا, اب کیا کرنا ہے. لیکن ڈیورنگ دا کورس ہم نے دیکھا کہ بیسکلی جو یہ مسئلے, یہ مینٹل النس از جسٹ ایک مینیفیسٹیشن ہے, بس ایک اس کا ایک شکل ہے ایک گریٹر فنومنا کی. اینڈ دیٹ جو فنومنا جو یہ موضوع ہے وہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی جو اندر کی دنیا ہے, جو ہمارے جذبات کی, خیالات کی, اس پہ کتنی توجہ دیتے ہیں. سو کہتے ہیں کہ جو مینٹل النس وہ صرف ایک طریقے کا ڈس فنکشن ہے. اگر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے, اگر ہم لوگ اسٹریس میں ہوتے ہیں, سو دیٹ وہ ہر چیز پہ اثر کرتی ہے, رائٹ. تو سب کو پتہ ہے کہ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, سب کو پتہ ہے تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, لیکن کیونکہ لوگ اپنے اسٹریس کو ڈسپلیس کرتے ہیں, دوسرے لوگوں پہ نکالتے ہیں, اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہمیں سگریٹ نہیں پینی چاہیے, ہاں سب کو پتہ ہے کہ پھیپھڑوں کے لیے غلط ہے, لیکن ہم سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ اسٹریس کی وجہ سے پیتے ہیں, رائٹ. ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے کام کے وقت جب ہم اوور ویلمڈ ہوتے ہیں, ہماری پروڈکٹیوٹی پلمٹس, رائٹ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ گھرانوں کا حساب, ہم کہتے ہیں بنیاد گھرانوں سے, آپ کی ہیلتھ کی بنیاد از فرام اے گھرانہ, اور صحت مند گھرانہ بہت سب سے اہم ہوتا ہے. اور اگر گھرانہ غیر صحت مند ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یوزلی یہ ہوتی ہے کہ اگر جو باپ ہے وہ اپنا اسٹریس ڈسپلیس کر رہا ہے فیملی پہ, اپنا غصہ نکال رہا ہے بچوں پہ, بیوی پہ. اگر ماں ہے وہ اپنا اسٹریس انٹرنلائز کر رہی ہے, عورتیں زیادہ تر اندر نکالتی ہیں اپنے اندر, تو خود سیلف ہارم اور خود شیم جو ہمیں سوسائٹی ان کو اس طرح کنڈیشن کرتی ہے. سو اس لیے ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو سارے جو مسائل جو ہم نے جو اسٹیٹ کی ہیں ان کا جو سورس ہے وہ اسینشلی یہ ہے کہ ہم
یہ تو امپاسبل ہے کہ پریشانی بند ہو جائے یا ٹینشن بند ہو جائے, بس یہ پاسبل ہے کہ ہم اس کو کس طرح پروسیس کریں, ہم اس کا کس طرح اظہار کریں. یہ بنیادی سوال ہے جی, کہ کس طرح پروسیس کیا جائے. کیونکہ دیکھیں آپ ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اسٹریس ہے, اسٹریس مطلب مرتے دم تک وہ ختم نہیں, بالکل نہیں. ہمیں پتہ, یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے منفی اثرات کیا. بالکل. جب کوئی پوچھتا ہے کہ یار اگر اتنی اسٹریس ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسے کوپ کریں, اس کو کیسے پروسیس کریں, اس کے بارے میں خاص طور پر تسکین میں اس پر کیا کام کیا جائے. دیٹس ویری گڈ پوائنٹ. سو ہم سب کوپ کر رہے ہیں, وی آر آل کوپنگ ود دا اسٹریس وی ایکسپیرینس, رائٹ. کچھ لوگ کوپ کرتے ہیں غصہ نکال کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں بات کر کے نا, ایکسپریس کر کے, شیئر کر کے, کچھ لوگ کرتے ہیں تخلیقی چیزیں کر کے, کریٹیوٹ چیزیں مطلب پینٹ کر کے, شاعری لکھ کے, کچھ لوگ کرتے ہیں میوزک سن کے, کچھ لوگ کرتے ہیں ایکسرسائز کر کے. تسکین والے کیا طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ چیزیں تو وہی ہیں جو مجھے بھی معلوم ہے, زرار کو بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. آپ اس طرف کیسے لاتے ہیں لوگوں؟ اور اس میں میں ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو میں ٹیم کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو اچھا ایک تو آپ کے باقاعدہ سیشنز ہوتے ہیں, اور اس کی ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, ایک دائرے میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے علیزہ والجی صاحبہ ہیں آپ کی ٹیم پر, وہ کاؤنسلر بھی ہیں اور وہ یوگا اور ڈانس انسٹرکٹر بھی ہیں. اس کو کیسے انکارپوریٹ ہوتے ہیں؟ جیسے عرفان مصطفیٰ صاحب ہیں, وہ بزنس مین بھی ہیں, وہ سماجی کارکن بھی, فلانتھروپسٹ بھی ہیں, اور وہ بھی مینٹل ہیلتھ سروائیور ہیں. تو ذرا یہ بھی بتائیں کہ جیسے وسعت کا سوال تھا, آپ ان چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کیسے کرتے ہیں, لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ ویری گڈ کوسچن. سو ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے جو بہترین موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ یہ چیزیں, کیونکہ اسینشلی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں کنڈیشن کی جاتی ہیں ہم پہ, ہے نا. سو دین واٹ وی ڈو از کنڈیشن پیپل آؤٹ آف اٹ ان اے وے, رائٹ. سو اٹس لائک, اینڈ جو اصل چیز جو ہم لوگ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں ویلنس ورک شاپس. ٹھیک ہے, صحیح, اب اسکولس کے ساتھ, اڈلٹس کے ساتھ. تو ان ورک شاپس میں, اینڈ اٹس ویری, اور آپ نے بالکل صحیح بولا, سب کو پتہ ہے یہ. سو اس میں ہم کوئی نئی چیز نہیں سکھاتے. اٹس لائک نتھنگ نیو, اٹس جسٹ اباؤٹ کہ لوگوں سے وہ چیزیں نکلوانا. اینڈ سو دیٹ, بیکاز اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بارے, جب اب کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کی جاتی نا, تو اس پہ توجہ بھی نہیں دی جاتی, رائٹ. بٹ آپ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں آپ لوگوں کو بٹھائیں اور ان کو اوپن اپ کروائیں کہ بھائی ایکچولی ٹینشن کیا ہوتی ہے, کس طرح محسوس ہوتی ہے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اگر نہیں ڈیل کریں گے کیا ہوگا, اور کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے اس کو ہم نے میجر بھی کیا, بہت انٹرسٹنگ ریزلٹس اس سے آئے ہیں کہ آفٹر کیونکہ ہم لوگ اس میں بریدنگ میڈیٹیشن وغیرہ بھی سکھاتے ہیں, رائٹ. ہم لوگ بریدنگ ایکسرسائز سکھاتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں ٹاکنگ, مور امپورٹنٹلی ہم بات کرتے ہیں لسننگ کی, کیونکہ ٹاکنگ سب کر سکتے ہیں لیکن لسننگ از دا بگیسٹ. اور ہمارا پورا ایک ماڈیول تھا ایمپیتھیٹک لسننگ, ہمدردی سے سننا. تو اور بیسک کاؤنسلنگ اسکلز ان کو کہہ لیں, تو وہ ہم ان کی لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. سو اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنے اسٹریس سے کس طرح ڈیل کریں آپ ایک مثبت طریقے سے, اور ایک انوائرمنٹ, ایک پراپر ایک ہمارا کریکولم ہم نے ڈیزائن کیا 4 پائلٹس کے بعد, بہت اس پہ کام کیا, بہت سمپلیفائی کر کے ڈیزائن کیا. اور دوسری چیز ہم سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی اور ڈسٹریس میں ہے تو اس کی آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں. کہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کی ریزیلینس بڑھانا, ان کی قوت مزاحمت بڑھانا. جیسے کہ بالکل جیسے کہ سوری ایک بات, بالکل ایسے ہے جیسے آپ اپنی جسم کا امیون سسٹم کو بوسٹ دیتے ہیں. تو اب یہاں سے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میں لکھا ہوا ہے صحت مند جسم, صحت مند ذہن, صحت مند جذبات. ہم جب بات کرتے ہیں نا مرض کی, جیسے اب ذہنی مرض کی ہم بات کرتے ہیں, اچھا النس زکام بھی ہے لیکن آپ نے گولی کھا لی آپ صحیح ہو جائیں گے. تن اور من میں کیا لنک ہے یہاں پر؟ کیونکہ اکثر لوگ ہم ان دونوں کو 2 مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ذہنی مریض ہے, اس کی فزیکل ایسپیکٹ کیا ہے, اس میں کوئی لنک ہے آپ کی نظر؟ سو پہلے چیز یہ کہ دیز آر آل انٹر کنیکٹڈ. یہ جو, اور اس میں ہمارا بہت بڑا ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس لیے مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کے بیچ میں جو یہ جو دیوار, اس کو ہم لوگ بلیو نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ, اور انفیکٹ یہ جو دیوار بھی ہے, دس از ناٹ اے سائنٹیفک, یہ ایک فلسفانہ کانسٹرکٹ ہے جو ویسٹرن وہ الگ ڈبیٹ ہے, اور وہ ہم پہ شاید اپلائی بھی نہیں ہوتی, وہ شاید ہمارے کلچر پہ اپلائی بھی نہیں ہوتی. تو ہمارا بس یہ بھی مقصد ہے کہ ہم جو ٹولز بھی امپورٹ کر رہے ہیں دوز آر بیسڈ, وہ ایک الگ ایک ثقافی اس پہ بیسڈ ہیں, اور ہمیں شاید اپنی چیزیں, ہمیں انڈیجنس سے کوئی چیزیں نکالنی ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہمارے معاشرے میں کس طرح یہ چیزیں مینیفیسٹ کرتی ہیں, ہمارے معاشرے میں کیا ہماری اسٹرینتھس ہیں جس کو ہم, اور جو ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ہے ہمارا کلیکٹیوسٹ نیچر, وچ کین آلسو, جو ایک ویکنیس بھی ہو سکتی ہے کچھ کیسز میں آف کورس. لیکن ہمارا بس یہ مقصد ہے کہ اگر آپ
جو ہمارے معاشرے اپنے کا جو کلیکٹیوسٹ نیچر ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو دل کا بھی کانسیپٹ ہے نا ایموشنز کہ آپ سائنس میں تو ہے بس دماغ ہے اور جسم میں دماغ سے کنٹرول کرتے ہیں لیکن ایک اور یہ قلب کا بھی کانسیپٹ ہے رائٹ اینڈ واٹ ویو سین از کہ جب آپ کو اسٹریس ہوتا ہے تو یہ فزیکلی مینیفیسٹ کرتا ہے نیند اڑ جاتی ہے بھوک اڑ جاتی ہے کانپنے لگتے ہیں ہے نا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے اور ایون مینٹل النس کو دیکھیں تو 10 سمٹم تو فزیکل ہوں گے. یہ جو فزیکل کنسلٹیشن ہو یا مینٹل پرابلمس کی کنسلٹیشن ہو میں نے یہ سنا ہے کہ یہ کلیکٹیو کنسلٹیشن نہیں ہو سکتی. ہر انڈیویجول کا کیس ویری کرتا ہے, پتہ نہیں اس کی کیا ضروریات ہیں اور آپ اس کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں. تو جب تسکین جیسی آرگنائزیشن ایک اس کا اجتماعی طور پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا, اس لیے کہ یہ تو 1-to-1 ریلیشن شپ ہے نا ڈاکٹر اور پیشنٹ کا جو یا پرابلم والے کا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کا کلیکٹیو حل یا کلیکٹیو ایکسپیرینس کیسے ہو سکتا ہے. بہت اچھا سوال ہے. ہم لوگوں کو اکوپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہی مدد بنے. یہ ایسی چیز ہے جذبات کو کا خیال کرنا یا تعلقات کو بہتر کرنا, اس کے لیے ایک پروفیشنل کی ضرورت نہیں ہے. مے بی اگر ایک ایکسٹریم سچویشن ایکسٹریم کیسز ہیں تو مے بی یس یو ڈو نیڈ اے پروفیشنل, اور اس کے لیے ہم لوگوں کو ضرور ہیلپ کرتے ہیں کہ وی کین کنیکٹ. بالکل, وی ہیو آور ویب سائٹ, وہاں پہ ایک سیکشن ہے اٹس کالڈ سیک ہیلپ, وہاں پہ ہم نے رجسٹر کیے ہوئے سروس پرووائڈرز اور ہم ان کو ادھر بھی ہیلپ کرتے ہیں. بٹ ہمارا جو مین گول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں. جیسے ہم ایمپیتھیٹک لسننگ کی بات کرتے ہیں, اس طرح کی اور بھی کانسیپٹس ہیں کہ اینگر مینجمنٹ, ریلیشن شپ مینجمنٹ. ان دا لانگ رن وی فیل کہ یہ سسٹینیبل حل ہے کہ اور یہ وہ بات ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی جو ہماری ورک شاپس ہیں ان کے تھرو بھی کرتے ہیں, اور پھر اب ہم نے ان کو ڈیجیٹل پہ بھی ٹرانسلیٹ کیا ہے سو دیٹ اٹ ریچز بیانڈ جیوگرافیکل بیریئرس. لوگوں تک یہ پہنچے, ان کو یہ بات سمجھ آئے کہ صحت مند تعلقات سے آپ بہت بہت طاقت ہوتی ہے. تو جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہم سب استعمال کرتے ہیں, یا تو پاگل ہے, ہاں یہ فلانا تو چریا ہو گیا ہے, کیا نفسیاتی اور ہو گیا ہے. اس پر آپ کا کیا نقطہ نظر ہے, ہمیں ہاؤ ڈینجرس ہے پولیٹیکلی کریکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پولیٹیکلی کریکٹ تو آف کورس بہت ہے, لیکن اب لوگوں کو جب ایک کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں چیزیں رائٹ, اور مطلب کہ اس کا ایک بیسس بھی ہے, کیونکہ یوزلی جو مینٹل النس کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے جو بہت ہی ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں, مطلب کہ جو اسکیزوفرینیا جو سائیکوسس میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن جو کانسیپٹ ہے کہ اس طرح اگر ایز این ایگزامپل اگر کوئی جرنلسٹ ہے رائٹ, اور اس نے اتنا ٹراما دیکھا ہے کہ اس کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں رات کو, ہے نا, لیکن وہ تبھی کام کر رہا ہے, فیملی ہے, لیکن تو وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ وہ اس نوعیت کا اس کا کیفیت اس کی نہیں ہے, لیکن تب بھی ایک طرح سے ایک بیماری ہے رائٹ, ایک طرح سے وچ از جو اس کی زندگی کو ہم متاثر کر رہے ہیں, اور ایک بم کی طرح ہے نا, مطلب ایک پوائنٹ آئے گا جب آپ ہٹ جائیں گے تو پھر اس نوعیت شاید پہنچ بھی جائیں. سو آئی تھنک جو یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور آف کورس اٹس ویری ہرٹفل جب کوئی سنتا ہے, اور کرنے تو نہیں چاہیے, لیکن اب اس کے کیا کچھ کر نہیں سکتے نا. ریدا مجھے یہ پوچھنا ہے, کیا ایسی چیز ہے جو لوگ زیادہ تر آپ کے پاس آتے ہیں, کامن پرابلم پہلی کیا ہوتی ہے, یا آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں؟ ہاں نہیں آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کیا کامن ان کو آپ میں پرابلم نظر آئی کہ سرا کہاں سے آپ پکڑتے ہیں؟ ویری گڈ کویسچن. جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے, کیونکہ ہم اسکولز میں ہماری ریچ ذرا زیادہ ہوتی ہے, کالجز اسکولز میں, تو ہماری بچوں سے اور یوتھ سے بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے. تو ویری انڈرسٹینڈیبلی سو ان کا جو جتنا بھی ڈسٹریس ہوتا ہے وہ ان کے ریلیشن شپ ود دیئر پیرنٹس سے ہی اسٹیم ہوتا ہے, وہیں سے آتا ہے کہ مطلب اسٹرکٹ پیرنٹس, اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہوتی ہے تو وہ باپ بات نہیں سنتے, ہمیں ریسٹرکشنز ہوتی ہیں تو وہ باہر جاتے ہیں, پھر وہ دوسری چیزیں کرتے ہیں, نیگیٹو کوپنگ اسکلز وہ اپنا رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر ہم جو بچوں میں دیکھتے ہیں تو پیرنٹنگ اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں, بیکاز اٹس لائک دا فرسٹ اسٹیج رائٹ, اٹس یور پرائمری سوشلائزیشن. اگر آپ وہیں پہ پرابلم جو روٹ کازز کو ختم کر دیں گے تو بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمارا جو آج کل کا بچہ ہے وہ بہت اسمارٹ ہے. کاؤنسلنگ آپ بچے کی کرتے ہیں, پیرنٹس کی کرتے ہیں, یا دونوں کی؟ ہم سیشنز دونوں کے لیے ہوتے ہیں, پیرنٹس, ٹیچرز, اسٹوڈنٹس, ایوریبڈی ڈیپینڈنگ آن دیئر ولنگنس, ڈیپینڈنگ یس, کیونکہ ظاہر ہے آپ بعض اوقات زبردستی تو نہیں, ہاں تو وہ اوکے
تو ایک سیشن تو ایوری بڈی از انٹرسٹیڈ ٹو اٹینڈ اینڈ دین ان کو خود بھی سمجھ آتا ہے کہ اوکے دس از نیڈیڈ, ہمارے بچے کے لیے ہی ضروری ہے, تو پھر وہ خود بھی والنٹیئر کرتے ہیں اوکے وی وڈ وانٹ کہ ہم یہ آگے لے کے جائیں گے. تو فیملی اسٹریس آپ کہہ رہی تھی کہ بنیادی جو جیسی سب سے زیادہ بڑی کمپلینٹ آپ دیکھتے ہیں وہ وہاں سے آتی ہے. دوسرا یہ کہ چائلڈ ابیوز ظاہر ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. سیکشل ابیوز بہت کامن ہے. سیکشل ابیوز جو ہے جنسی جو تشدد بچوں کے اوپر ہوتا ہے وہ بہت ایک بنیادی مسئلہ ہے. تو اس کو کس طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ تو بہت اچھا سوال ہے. تو ہمارا جو ایک اور میں کلیریفیکیشن دے دوں تو یہ 1-on-1 سیشنز نہیں ہوتے, سب ساتھ ایک گروپ ایک ورک شاپس ہوتے ہیں جس میں یہ پوچھا. سو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں سیشن میں اباؤٹ سیکشول ابیوز کہ مطلب کہ ہراساں یا پھر جنسی اذیت اس کو بولتے ہیں کہ ایک بہت بڑا صدمہ ہم پوچھتے ہیں تو ہمارے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے یا دیکھا, اور اٹس ویری کامن, بہت کامن ہوتا ہے. اور وہ تو خیر ایک گروپ سیشن ہوتا ہے, لیکن جو 1-on-1 بھی الگ پیشنٹ کے ساتھ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ میں نے تو دیکھا کہ آلموسٹ 90% جو مریض دیکھے ہیں دے ہیو سم ہسٹری آف کوئی سیکشول ابیوز. اور سب سے کامنلی جو ہوتا ہے وہ آگے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں, ماموں, کزن, یہ تو کوئی اسٹرینجرز بھی نہیں ہوتے نا, مطلب اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. اور اس کی سب سے زیادہ اسٹریس اس لیے ہوتا ہے بیکاز اگر آپ پرپیٹریٹر کی آئیڈینٹی کو ریویل کریں گے بتائیں گے تو پھر اس خاندان ٹوٹ جائیں گے. بالکل. تو اس لیے پھر خاندان والے بولتے ہیں اچھا کچھ نہیں ہوتا چپ رہو, رائٹ. اگر کوئی ڈرائیور کر دو پھر اس کی تو مطلب کیس ویس کر دیتے ہیں, لیکن اپنوں پہ تو اس لیے پھر سمجھتے ہیں برائی پردہ ڈالو. اکثر ہم جب چائلڈ ابیوز کی کیسز دیکھتے ہیں اور اس طرح کے بہت کیسز دیکھے ہیں وہ پھر ایمرج کرتے ہیں, کوئی ٹریگر ہوتا ہے, پھر وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں, پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں, ڈپریشن بھی ہوتی ہے, ریلیشن شپس تباہ ہوتی ہیں. کیا مینیفیسٹیشن ہوتی ہے؟ اب جیسے کہ اس وقت تو پردہ ہم ڈال دیتے ہیں نا, اس وقت تو چلیں, اور پھر ماں والدین بھی شاید سمجھتے ہیں کہ چلیں اب تو بات نکل گئی آگے, لیکن بات کبھی آگے نکلتی نہیں. سو امیجن کہ انسان ایک گلاس ہے, صحیح, اس گلاس میں آپ نہ خوشگوار جذبات ڈال رہے ہیں, آپ صدمے ہو رہے ہیں, نہ آپ نیگیٹو ایموشنز محسوس کر رہے ہیں, وہ اس گلاس میں بھر رہے ہیں. تو شروع میں گلاس بھرتا رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا, ہے نا, مطلب کہ بھرتا رہے گا. تو آپ کوئی گلاس کے اندر ہی وہ ہیں تو آپ پھر بھی نارمل ہیں. پھر ایک پوائنٹ آئے گا جب اتنا بھر جائے گا, پھر وہ ٹریگر آتا ہے کہ وہ اوور فلو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ اوور فلو ہوتے ہیں, پھر آپ میں ایک ٹینشن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں پھر آپ کہتے ہیں کہ بارڈر لائن اس کو ہو گیا, اس کو بائی پولر ہو گیا. پھر وہ مینیفیسٹ اس طرح کرتا ہے کہ ایک تو آف کورس پینک والے انزائٹی کے مسئلے ہوتے ہیں, سیلف کانفیڈنس تباہ ہو جاتی ہے, سیلف اسٹیم تباہ ہو جاتی ہے نا. اگر ایک لڑکی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے شی از ورتھ لیس کے ساتھ ہوا ہے, تو پھر آف کورس پھر اس کے جو رویے ہیں اس کے حساب سے ہوتے ہیں, رائٹ. اور پھر آپ بہت زیادہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سیکشولی ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں, ہے نا, اس سے پہلے سیکشولی ڈپریس ہو جاتے ہیں, مردوں سے ڈرنے لگتے ہیں, مردوں سے غصہ آتا ہے, سو لائک ایک دم سے اراپٹ بھی کرتے ہیں مردوں پہ نا. تو یو کین سی سائنس لائک دیٹ. اور پھر آپ کے جو تعلقات بنانے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یو وینٹ تھرو اے بیڈ پیچ, ٹھیک ہے, اور سبسٹنس ابیوز وغیرہ. پھر آپ نے کہا کہ آپ کو مختلف قسم کے ڈائگنوسس کیے گئے تھے, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, اسکیزوفرینیا. فائنل ڈائگنوسس آپ کا اسکیزوفرینیا کا ہی تھا, بائی پولر کا تھا. اس سے آپ ذاتی طور پر کیسے نپٹے؟ مطلب obviously ٹریٹمنٹ ایک ہوتی ہے, how do you deal with it yourself? بہت لوگ ہیں جن کو میں جانتا بھی ہوں with borderline personality disorders, ان کے لیے کوئی ہے اپنی ایکسپیرینس میں جو آپ ان کو بتا سکتے ہیں؟ سو دیکھیے پہلی چیز تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, مطلب کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت آسان تھا. نہیں. اور تو سب سے پہلی چیز تو آئی تھنک یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو لیبل سیپریٹ کریں. صحیح, آپ بائی پولر نہیں ہے, اسکیزوفرینیا نہیں ہے, آپ انسان ہیں, آپ کے ساتھ صدمے ہوئے ہیں. اور میری نظر میں جو یہ انفیکٹ کارل گسٹو ینگ تھے, ہی یوزڈ ٹو سے کہ ایک مریض آتے کہ تھینک گاڈ شی ہیڈ سائیکوسس. وائی؟ کیونکہ یہ ایک نیچرل, اگر آپ ٹانگ پہ ماریں گے ٹانگ ٹوٹے گی نہیں, رائٹ. اسی طرح اگر آپ کے ساتھ اندر ایک صدمے ہوں گے تو پھر وہ تو ظاہر بات آپ کی حالت خراب ہو. تو میری نظر میں اٹ واز اے اپرچونیٹی, ایک اپرچونیٹی اس طرح تھی کہ میرا جسم مجھے بتا رہا تھا یار رکو, مسئلہ ہے, یہ تمباکو نوشی بند کرو, اب فوکس کرو کہ اس کو سن کرنا بند کرو اور اسے فوکس کرو, یہ مسئلہ ہے کیا. اور سو میری نظر میں اینڈ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ, جب میں بھاگنا بند کیا, میں نے بھاگنا بند کیا کہ اور میں نے ایکسیپٹ کیا
کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ اور مجھے اب اس سے ڈیل کرنا ہے, اور مجھے اب کیا چاہیے, مجھے سپورٹ چاہیے, مجھے ریسورسز چاہیے. تو سو آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو اپنے آپ کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ زیادہ تر ایشوز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے اتنی نفرت کرتے ہیں بیکاز ہم میں یہ کنڈیشن کی جاتی ہے رائٹ, کہ اگر لڑکی ہے کہ کاش لڑکا پیدا ہوتا, لڑکا ہوتا تو کہے کہ مرد بنو, یعنی اس طرح کی چیزیں ہم نا کہ بچپن سے نا ہمیں بس ٹوکا جا رہا ہوتا ہے. سو یہ سیلف ہیٹریڈ ہمارے بالکل, تو اور اس کو کہتے ہیں ہم سیلف اسٹگما, اندرونی تعصب, جو آپ, اور دیٹ از دا سب سے مشکل جو چیز ہوتی ہے اس کو توڑنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ توڑ لیں گے معاشرتی تعصب تو کچھ بھی نہیں. یہ جو آپ ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کو فائنینشیل طور پر بھی دیکھنا ہوگا. ہاں ظاہر ہے ایک کاز کو لے کر کے آپ ایک حد تک چل سکتے ہیں, فائنینشیلی وائبلٹی کیا ہے, کیا یہ تو نہیں ہوتا کہ گھر جائے تو گھر والے کہتے ہیں کہ یار مطلب ٹھیک ہے فائنینشیلی ہے لیکن ظاہر ہے آپ کو یہ سننے کو نہیں ملتا کیا فضول کام کر رہے ہو یار تم, اور کیا کوئی اچھا ڈاکٹر ہے تو یار مطلب تم وہ مریضوں کو ٹیکے لگاؤ اور پیسے کماؤ. تو سملرلی یو جوائن دیم, لیکن ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ ہیں, آپ کو ملٹی نیشنل میں جو ہے نا زبردست جاب بھی مل سکتی ہے. آپ کو تو پیسے اچھے نہیں لگتے, آپ وہ پیسے کا جاب چھوڑ کے یہاں آ گئی ہیں, تو کیا یہ فضول کام ہے؟ اس طرح کے تانے تو ملتے ہوں گے. بالکل بالکل ملتے ہیں, تانے تو نہیں ملتے بٹ لوگ پوچھتے ضرور ہیں, کیونکہ اگین یہ بھی ایک ٹیبو ہے کہ این جی او کے لیے کام کر رہے ہو تو پیسے نہیں چاہیے, مطلب ابا کے پاس بہت پیسہ ہے کہ تم ٹائم پاس کرو لائف میں, تو وہ سب سننے کو ملتا رہتا ہے آن اینڈ آف. پر میں ان کو یہی کہتی ہوں لوگوں کو کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کشتیاں جلا کے آگے بڑھنا. تو ہم کشتیاں جلا چکے پیچھے اور آگے بڑھ گئے ہیں, اور اب بس ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, یا تو آگے جا کے مر جائیں گے یا کچھ کر جائیں گے. یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کمیونٹی سے تو چلے سپورٹ اپنی جگہ, جو پروفیشنل کمیونٹی ہے, اور میری مراد ہے سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ, اچھا کچھ حد تک, اب میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ بہت پروگریسو ہوتے ہیں, کچھ کا ایک بڑا ایک روایتی یا ٹریڈیشنل قسم کا بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرک کمیونٹی سے آپ کو کتنی سپورٹ ملی ہے؟ بہت اچھا سوال. وداؤٹ گیٹنگ یو ان ٹربل ود دی کمیونٹی. نہیں, سو دیکھیں آف کورس ایک مونولیتھک کمیونٹی تو نہیں, لیکن بہت ڈیورس لوگ ہیں. سو میرا جو ہمارا جو پرسپیکٹو تسکین کا یہ بھی تھا کہ جو اس پیشے میں بہت ابیوز بھی ہے, مریضوں کا بہت ابیوز, کیونکہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے. مریضوں سے ابیوز کا کیا مطلب؟ ابیوز ان دا سینس کہ مس ٹریٹمنٹ ہے, میل پریکٹس بھی بہت زیادہ, ریگولیشن ہی نہیں ہے, مطلب کرنٹ لگا رہے ہیں, اور مطلب کہ ایسے مریض آ رہے ہیں الیکٹرو شاک تھیراپی, ہمارے وہ ہتھکڑی دے کے باندھ کے, یہ تو ہم نے دیکھا ہے جی. اور مطلب کہ کچھ خیر وہ ای سی ٹی کے اپنے فوائد بھی, لیکن جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے اوپر مثلا. لیکن ہمارے پاس مریض آ رہے ہیں, میرے پاس مریض آیا تھا جو 2 دوائیاں فلوکسیٹین سیم بیسکلی ڈرگ ڈفرینٹ برانڈس 9 دوائیاں کھا رہے ہیں, کیونکہ اس میں آف کورس فارما انڈسٹری بھی ملوث ہے, رائٹ. آپ کو ڈاکٹر پاس آتے ہیں, بولتے ہیں یہ ٹکٹ نہیں, تھائی لینڈ جو ہے بس یہ دوائی آپ لکھیں, اس طرح کا کریکٹ. تو مطلب کہ تو اس میں بہت زیادہ پارٹی ہے, تو اس میں ابیوز بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. بٹ آف کورس دے آر لاٹ آف پروفیشنل بہت ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, اور وہ ہمیں فلی سپورٹ کر رہے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ پائے ہیں. سو تو ہاں, تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ, بٹ یو رائٹ کہ اس میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دونوں طرف, تو اس لیے ہماری جو لائلٹیز ہے, میں دونوں ٹیبل کے سائڈ پہ رہا ہوں, تو ہماری لائلٹی ہے پہ لوگوں کی طرف, ناٹ ٹو دا پروفیشن. تو اس لیے ہم وی ٹرائی ٹو بی ویری اوپن اباؤٹ دس ایز ویل, کہ وی ناٹ ویری ہیپی ود دا وے تھنگز آر بینگ ڈن, کہ ابھی جو ہو رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں. دراصل ہم ایک پورا پیراڈائم شفٹ لانا چاہتے ہیں اس پوری چیز میں. غصہ ظاہر ہے, جب آپ کے اوپر یہ نیگیٹو ادھر ادھر دیکھتے ہیں, ظاہر غصے میں آتے ہیں, ایگریسو ہوتے ہیں, ایگریشن بھی تو ہے. تو اس ایگریشن کو کیسے چینلائز کریں گے, کیونکہ مسائل تو ظاہر ہے وہیں ہیں, چاہے وہ صحت کے ہوں, تعلیم کے ہوں, روزگار کے ہوں, غربت کے ہوں, کرپشن کے ہوں, فرسٹریشن ہوتی ہے. جیسے آپ نے لکھا کہ کھیلوں کی ہماری یہ حالت تھی کہ کبھی ہم 10 گولڈ میڈل لیا کرتے تھے, اب جو ہے ہمارے پاس ایک بھی گولڈ میڈل نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے کیسے ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں کہ 24 سال سے ایک گولڈ میڈل بھی نہیں آیا, اس کا کیسے لنک ہے آپ کی بات سے؟ سو ہماری نظر میں یہ جو سب چیزیں ہیں یہ معاشرے کی حالت دکھاتی ہیں, دیز آر انڈیکیٹو آف دا نیچر آف سوسائٹی. اور جو ہماری نظر میں جو ہمارا کاز ہے وہ تو انڈیویجول لیول سے شروع ہوتا ہے, لیکن وہ ان دی اینڈ سوسائٹی میں ریفلیکٹ کرتا ہے. غصہ بہت ہیلدی کا مطلب ایز این ایموشن ہے, اور بہت یوزفل ایموشن ہے. جس طریقے سے آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں
وہ صحیح یا غلط ہو سکتا ہے. تو غصہ محسوس کرنا از کمپلیٹلی فائن. اسی سے ریولیوشن شروع ہوتی ہے, اسی چیزیں شروع ہوتی ہیں. لیکن جس طریقے سے آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ مار دھاڑ کر کے کرتے ہیں, یا پھر آپ آواز اٹھا کے کرتے ہیں, یا پھر آپ کوئی جدوجہد کر کے کرتے ہیں. سو ٹو بی ویئر مجھے جو میری جو شروع ہوا تھا وہ عباس ٹاؤن کے بام بلاسٹ کے بعد شروع ہوا تھا پورا یہ وہ, اور مجھے بہت غصہ آیا تھا اس وقت کہ بھائی کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اس وقت تو شہر کے حالات بھی, لیکن پھر میں نے کچھ کرتے تو اس غصے کو ایکچولی تو میں کہتا ہوں, اور مجھے بہت غصہ آتا ہے, لیکن بس چینلائز اٹ ان ایک ہیلدی طریقے سے کہ بھلے جو کچھ ہو. ہم ہیلدی کوپنگ میکینزمز کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے شروع کرتے ہیں اس چیز کو. اچھا, اسپیکنگ آف ہیلدی کوپنگ میکینزمز, ایک آخری سوال ہے میرا, مجھے پتا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ نے بیچ میں بات کی تھی بریدنگ ایکسرسائز کی, تو میں چاہوں گا کہ وہ تو ہم روزانہ کرتے ہیں. نہیں سر, وہ صرف سانس لینے کی بات نہیں ہو رہی نا باس, میں یہ آپ کے لیے بھی ہے یہ جو میں بھی سوال نہیں, جو ماحول ہے ہمارے یہاں اس میں ہمیں لمبے لمبے سانس نہیں روزانہ. ہاں, لیکن لمبے لمبے آہوں کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. فرض کریں کہ یو آر ڈیلنگ ود اے اسٹریسر, تو ہمیشہ کہتے ہیں نا کاؤنٹ ٹو 10. میں کہہ رہا تھا کہ اگر کلوزنگ میں اینڈ میں اگر آپ کوئی ایک سمپل بریدنگ ایکسرسائز میرے ناظرین کو سکھا سکیں کہ اف یو آر ڈیلنگ ود اے اسٹریس یا کوئی ایسی ایک دم غصے کی لہر آتی ہے, کیا کوئی ایک اگر سمپل ٹیکنیک سکھا سکیں جو لوگ استعمال کر سکیں. ناظرین سے مراد ہم تینوں ہیں. جی میں اپنے لیے پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے. بالکل. سو ایک بہت سمپل ہوتا ہے ڈیپ بریدنگ, صحیح ہے, اور بہت سمپل ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا چاہیے ہوتا ہے, یو جسٹ نیڈ ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں زیادہ شور نہ ہو, جہاں پہ آپ زیادہ زمین پہ جس طرح زمین پہ بیٹھ جائیں یا پھر آرام سے بیٹھ جائیں. تو اس میں آپ کو اپنی باڈی کو بالکل, اگر آپ کرنا چاہیں ابھی تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں, تو باڈی کو بالکل آپ آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. آنکھیں یا تو بند کر لیں, یا اگر کمفرٹیبل نہیں ہے تو کھلی رکھیں کہ زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیں. اپنے پاؤں کو زمین پہ محسوس کیجئے, ہاتھوں کو گھٹنے پہ محسوس کیجئے, پیٹھ کو صوفے یا کرسی پہ محسوس کیجئے. اب اپنی توجہ اپنی سانس پہ لے آئیں. لمبی گہری سانسیں لینا شروع کر دیں. ذہن میں کوئی بھی اور خیال آئے کوئی مسئلہ نہیں, توجہ واپس سانس پہ لے آئیں. لمبی گہری سانسیں لیتے رہیں. جب بھی دل چاہے آنکھیں کھول لیں اور واپس کمرے میں آ جائیں. اچھا, ہم یہ ایکسرسائز جاری رکھیں گے. تھینک یو رضا رحیم اور صابری صاحب, بہت ہی یوزفل ایکسرسائز ہے. آپ سے ہم اجازت چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں ایکسرسائز کراتے رہیں گے. خدا حافظ.